ہمارے مولویوں نے ہمیں الٹی راہ پر لگا دیا ہے۔ پچھلے مہینے معراج کی رات تھی، کہا جی معراج کی رات کو عبادت کر لو، صبح روزہ رکھ لو، بس پورا سال تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم نہ کرو وہ عبادت، نہ کرو وہ معراج کی رات کی عبادت، کوئی نہیں شریعت میں۔ نہ رکھو صبح روزہ معراج کی رات کے بعد، نہیں روزہ وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں۔ اگر لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو تو انہیں کہو معراج کے اس تحفے کو یاد کرو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ کڈن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر تھک جاون، کڈن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے۔ رسول اللہ کی رات کی عبادت کیسی تھی کہ آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں سوج جاتے۔ عرش والا خدا آپ کی رات کی عبادت کو آسمانوں پر بیٹھے دیکھے، اور اللہ قرآن بنائے اور پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمائے یا ایھا المزمل وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسنین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، امام کل، ختم الرسل، رسول مکرم، نبی معظم
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर सामईन मोहतरम, अल्लाह अज़ीमुश्शान की अज़ीमुल बरकत किताब में से एक छोटी सी आयत तिलावत की है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। जिन भी अल्लाह की इबादत के लिए और इंसान भी अल्लाह की इबादत के लिए। अब इंसान जितनी भी इबादत करता है वो सारी की सारी इबादत अल्लाह के लिए ही है और उसे अल्लाह के लिए ही ये इबादत करनी चाहिए। वो इबादत क्या है? उन इबादत में नमाज का पढ़ना है, उन सारी इबादत में रोज़ा रखना है, उन इबादत में अपने माल से ज़कात खर्च करना है या इन्फाक फी सबीलिल्लाह कह ले। इसी तरह हज करना भी एक इबादत है। ज़ुबान के विर्द वजीफ़े दुआ मांगना ये भी एक इबादत है। गर्ज़ है कि कोई इंसान कोई भी इबादत करे, नमाज से लेकर ज़ुबान के विर्द वजीफ़ों तक, अपनी जिस्मानी हालत से लेकर अपनी माली हालात तक, यानी जो खर्च करता है वो भी इबादत। ये सारी इबादतें वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। पूरी कायनात में कोई भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं कि जिसके लिए इस इबादत का 100वां हिस्सा भी किया जाए। इबादत टोटल अल्लाह के लिए है और हर इबादत जो कि अल्लाह ने फर्ज की है, कुछ इबादतें हैं ना जो फर्जी हैं और कुछ इबादतें हैं वो नफली हैं। फर्जी इबादतें क्या होती हैं कि जो हर इंसान पर जरूरी है कि वो उस इबादत को करे। कुछ इबादत ऐसी हैं जो दिन में कई मर्तबा हैं, कुछ इबादत ऐसी हैं जो साल में, कुछ इबादत हैं जो जिंदगी में। यानी कुछ इबादत जो फर्जी हैं जिसको हर सूरत अदा करना है, करने वाला करेगा तो अल्लाह के यहाँ उसका फरीजा पूरा होगा, अगर नहीं करेगा तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम ठहरेगा। लेकिन कुछ इबादतें हैं जो फर्जी नहीं हैं, वो नफली हैं। तो नफली इबादत इंसान के दर्जात को बुलंदी का सबब बनती हैं। फर्जी इबादत के अंदर किसी किस्म की थोड़ी बहुती कमी को पूरा करने के लिए नफली इबादत उसमें शरीक हो जाती हैं। यानी दूसरे लफ्जों में ये समझें कि नफली इबादत वो हैं जो कमियों कोताहियों को पूरा कर दें और इंसानों के दर्जात को बुलंदी का सबब बने। उसमें बेशुमार ऐसे वाक़यात और अहादीस हैं जिसमें हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि जन्नत में कदमों की आवाज़ें थीं। कौन सा अमल है? कहा जब वुजू करता हूं 2 रकत नफल पढ़ लेता हूं। इस तरह की और कई मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं इनसे हट के अपने मजमून की तरफ आना चाहता हूं। कुछ इबादत हैं जो फर्जी हैं और कुछ इबादत हैं जो नफली हैं। नफली इबादत इंसान के दर्जात को बुलंदी का सबब बनती हैं
اور اللہ نے انسانوں پر جتنی بھی عبادات فرضی عائد کی ہیں ہر عبادت کے ساتھ اس کا نفل بھی موجود ہے. یعنی آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں پڑھتے ہیں فرضی، تو اس کے آگے پیچھے سنتے نوافل موجود ہیں، وہ نماز کے نفل ہیں. اسی طرح آپ حج کرتے ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، آگے پیچھے کریں گے، عمرہ کریں گے ہر سال کئی دفعہ جا کے، تو وہ آپ کی نفلی عبادات میں لکھا جائے گا. صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، پورا سال انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں، کھانا کھلائیں، کپڑے پہنائیں، دیگر راشن ڈالیں، جو کچھ کریں وہ آپ کی زکوٰۃ کے اس مد میں نفلی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح ہر فرض کے ساتھ اس کے نوافل موجود ہیں. ہم سب کو عبادات کرتے ہوئے اللہ نے جو ضروری عبادات جو ہم پر فرض کی ہیں ان کے ساتھ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قیامت والے دن ان چیزوں کا ہمیں احساس ہوگا کہ کاش کہ میں یہ نفلی عبادات جو دنیا میں چھوڑ دیا کرتا تھا کاش کہ میں کر لیتا، کیونکہ وہ درجات کو بلندی کا سبب بنیں گی. میں ان ساری عبادتوں سے ہٹ کر آپ کو ایک ایسی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہوں جو فرض تو نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس فرضی نماز سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جب نظر ڈالتا ہوں تو آپ اس نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ کی نبوت کے اترنے سے پہلے کی اگر حالات زندگی پر نظر ڈالی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں آئی. یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ ابھی فرض نہیں ہوئی، آپ پر وحی لے کر جبریل نہیں آیا. تو ہم آپ کی اس زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں بھی یہ عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی اہمیت کتنی ہوگی کہ ابھی نبوت نہیں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں اتری، نمازوں کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن آپ کی حالت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک غار حرا کی طرف لے جاتے اور اس میں کئی دنوں کے کئی راتوں کے راشن کو اکٹھا کر کے ساتھ لے جاتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یعنی یہ ایک عبادت جو تنہائی کی عبادت ہے. آپ کو اگر یہ موقع ملا ہے تنہائی کی عبادت کا تو ذرا آپ جانتے ہوں گے کہ اس تنہائی کی عبادت کے مزے کتنے ہوتے ہیں. اگر کسی میرے بھائی بہن کسی میرے عزیز دوست نے اگر یہ تنہائی کی عبادت کے مزے نہیں لیے تو میرے کہنے پر ایک دفعہ یہ تنہائی کی عبادت کا مزہ لے کر دیکھیں. جس طرح دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یار تو نے مالٹے تو بڑے کھائے ہیں، خان پور کا مالٹا بھی کھا کر دیکھ، اس کا بھی مزہ اپنا ہی ہے. عبادتیں کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ، پہلی صف کے نمازی ہوں گے، عبادتیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ تنہائی کی جو رات کی عبادت ہے اس عبادت کا مزہ لے کر بھی دیکھیں کیسا لطف آتا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں اتری، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کس قدر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کئی دنوں کا راشن ساتھ باندھ کر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. آپ کے بارے میں لکھا ہے ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہائی کو پسند کرنے لگے
اور آپ اپنے زاد راہ کو لے کر غار حرا میں کئی کئی دنوں کے لیے چلے جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. وہ عبادتیں کیا تھیں؟ نماز تو فرض نہیں ہوئی. وہ عبادتیں کیا تھیں؟ وہ اللہ کی نام کے ورد وظیفے تھے. وہ عبادتیں اللہ کے سامنے جھکنا تھا. اللہ کے لیے وہ عبادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں. اور پھر نبوت ملی. اب وہ نبوت سے پہلے کے حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتے تھے کہ کئی کئی دنوں کا راشن لے کر وہاں پر چلے جاتے، تنہائی اختیار کر لیتے. اور یہاں تک کہ اللہ نے نبوت دے دی. اب نبوت ملی تو اب اللہ نے جہاں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض کی، وہاں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے بارے میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت میں ایسے لگ جاؤ، یہاں تک کرتے رہو یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور عبادت صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، عبادت انسان کی اس وقت تک ہے جب تک انسان کی آنکھیں بند نہیں ہو جاتی. لوگ منو مٹی ڈال کر واپس نہیں چلے جاتے. اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اور اس عبادت جو تنہائی کی عبادت تھی، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مقام محمود وہ ایک مقام ہے جو اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا ہے. اور اسی لیے ہم اپنی اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. پیارے پیغمبر کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تو محمد الرسول اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ تجھے مقام محمود دوں گا، اللہ تو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو مقام محمود دے دے. یہاں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھے، تنہائی کی گھڑیاں حاصل کرے. یہ کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ فرماتے ہیں تیرا راتوں کو اٹھنا تہجد کے لیے، تنہائی کی گھڑیوں کو محفوظ کرنا، یہ عمل اتنا پیارا ہے اللہ اس عمل کی وجہ سے تجھے مقام محمود پر بٹھا دے گا. یعنی یہ رات کی عبادت کوئی ایسی چھوٹی عبادت نہیں جو تنہائی کی عبادت ہے. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، فجر پڑھتا ہے بندہ، ظہر پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے. یہ ساری نمازیں میں تو کہتا ہوں حاضری کے لیے کہ ہم نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی مولوی صاحب ہیں نماز تو پڑھتے کوئی نہیں، حاجی صاحب ہیں نماز تو پڑھتے کوئی نہیں، مسجد کے نیڑ کار ہے نماز پڑھتے کوئی نہیں، جناب داڑھی رکھی ہوئی ہے نماز پڑھتے کوئی نہیں. یعنی اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہم حاضری کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جسے دیکھنے والا کوئی نہیں. یہ معاملہ کیسا ہے کہ نہ تیرے عزیز دیکھیں، نہ اقربا دیکھیں، نہ دوست دیکھیں، نہ تیرے بھائی دیکھیں، تو رات کی تاریکی میں کھڑا ہو جائے اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس عبادت کو تو جانتا ہے یا تیرا رب جانتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اس عبادت میں ان گھڑیوں کو کس حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ کے بارے میں کسی نے کہا کڈن راتا مسلح تے کھلوتے ہیں پیر تھک جاون
کڈن راتا مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے. رسول اللہ کی رات کی عبادت کیسی تھی کہ آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں سوج جاتے. عرش والا خدا آپ کی رات کی عبادت کو آسمانوں پر بیٹھے دیکھے اور اللہ قرآن بنائے اور پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھا کر ان گھڑیوں کو حاصل کیا کر لیکن تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا. تو ساری رات کھڑا ہو جاتا ہے, آدھی رات کھڑا ہو جائے یا اس سے بھی تھوڑا سا کم کھڑا ہو جائے. پیغمبر علیہ السلام ان گھڑیوں کو اس قدر حاصل کرتے ہیں اور ان گھڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک محنت کرتے ہیں, تو یہ عبادت کتنی بڑی عبادت ہوگی. وہ لمحات ایسے ہیں, ذرا آنکھیں بند کر کے ان گھڑیوں کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ جب کونین کا رب آسمان دنیا پر آتا ہے, یہ آسمان دنیا, اللہ اپنے عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر آئے اور وہ دینے والا خود آواز لگائے اوے لوگوں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں. یہ نماز عبادت بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے. اللہ کی قسم یہ عبادت بھی ہے وظیفہ بھی ہے. مانگنے والوں مانگو, مکان مانگنے والوں مکان مانگو, دکان مانگنے والوں دکان مانگو, رزق مانگنے والوں رزق مانگو, عزت مانگنے والوں عزت مانگو, اور گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اللہ سے معافی مانگو. عرش والا کیا کہتا ہے, مانگو اگر میں نہ دوں تو پھر کہنا. مانگ کر دیکھو تو صحیح, کیونکہ اس کا کہنا اللہ آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے. دینے والا آ کر آواز لگائے اور دنیا والا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اب یہ نہیں ہوگا کہ بندہ مانگے آواز لگائے دینے والا کہ بھائی مانگو کیا مانگتے ہو. اب وہ آواز لگائے ایک بندہ جاگے کہ یا اللہ میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں, میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں, تو وہ کہے نہیں میں نے نہیں دینا. ایسا نہیں, اللہ جس طرح بلا رہا ہے نا اللہ پھر دیتا بھی ہے. صرف انسان مانگنے والا بن جائے اللہ عطا بھی کر دیتا. وہ ہماری طرح کا دعویٰ نہیں ہے کہ مہمان آتا ہے 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے, تو پھر جب اٹھنے لگتا ہے نا تو مہمان کو کہتے ہیں گل سنو چائے نہ پی لیے, اور جنہیں پلانی ہوتی ہے نا وہ مہمان کو بٹھا کر پہلے جا کر چائے لے آتے ہیں. عرش والا خدا دینا چاہتا ہے اور جنہوں نے مانگا ہے انہیں دیا بھی ہے. اور عرش والا خدا کیا آواز لگاتا ہے, قالا ینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا. عرش والا خدا اپنے عرش کو چھوڑ کر یہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. کب آتا ہے؟ 15ویں شعبان کو, ایک رات کے لیے. ہمارے مولویوں نے ہمیں الٹی راہ پر لگا دیا ہے. پچھلے مہینے معراج کی رات تھی, کہا جی معراج کی رات کو عبادت کر لو, صبح روزہ رکھ لو, بس پورا سال تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم نہ کرو وہ عبادت, نہ کرو وہ معراج کی رات کی عبادت, کوئی نہیں شریعت میں. نہ رکھو صبح روزہ معراج کی رات کے بعد, نہیں روزہ وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں. اگر لوگوں کو رائے راست پر لانا چاہتے ہو تو انہیں کہو معراج کے اس تحفے کو یاد کرو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. معراج کو ماننا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نمازیں پڑھو, پھر معراج پوری ہوگی. اور آج کا مہینہ آ گیا ابھی, جس کے آج 11-12 دن گزر گئے, اس کی 15 تاریخ کو ایک خاص قسم کی عبادت کروائی جاتی ہے. ہمارے مولوی کرواتے ہیں, رات بھر عبادت کروائی, صبح روزہ رکھوایا. اللہ اکبر. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے.
اللہ کی قسم اللہ آسمان دنیا پر صرف 15واں شعبان کو نہیں آتا، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر غور کریں کہ ینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا کل لیلۃ، اللہ آسمان دنیا پر ہر رات کو آتا ہے۔ ان گھڑیوں میں جن گھڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ نے کوشش کی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، ہر رات آتا ہے، صرف 15واں شعبان کو نہیں آتا، ہر رات کو آتا ہے۔ اور آ کر کیا کہتا ہے آسمان دنیا پر؟ آواز لگاتا ہے فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ، اللہ آواز لگا کر کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں اپنے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ہوں بادشاہ، میں ہوں دینے والا۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں۔ کون آواز لگا رہا ہے؟ اللہ آسمان دنیا پر آ کر۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے فَأُوتِيَهُ، میں اس بندے کو عطا کر دوں۔ اب سوال کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ سے کیا سوال کرتا ہے۔ وہ سوال کرے اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی کا، سوال کرے اپنے ایمان کی حالت کو بہتر بنانے کا، سوال کرے رزق عزت مانگنے کا، یہ بندے پہ ہے جو مرضی مانگے، لیکن مانگے گا تو اللہ کہتا ہے مجھے مانگو میں دوں گا۔ یہ بات 100% غلط ہے کہ بندہ مانگے اور اللہ نہ دے، میرا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے مانگو میں دوں گا تو اللہ دے گا۔ تیسری آواز اللہ لگاتا ہے من ذا الذی یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے فاغفر لہ، میں اسے معاف کر دوں۔ یہ آوازیں کس وقت آتی ہیں؟ یہ ان گھڑیوں میں جن گھڑیوں کو محمد الرسول اللہ نے حاصل کیا، آپ کے صحابہ نے حاصل کیا، اور بڑے ہی اہل ایمان متقی پرہیزگار جو ان گھڑیوں کو آج تک محفوظ کیے ہوئے ہیں، وہ ان ٹائموں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اپنی درخواستیں کرتے ہیں۔ حدیث کے ایک اور الفاظ ہیں، رسول اللہ ایک دوسری روایت فرماتے ہیں فَيَقُولُ هَلْ مِن سَائِلٍ يُعْطَى، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی ہے سائل جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں۔ حل من سائل یوتا، کوئی ہے سوالی سوال کرنے والا، سوال کرے میں اسے دے دوں۔ حل من داعٍ یستجاب لہ، اللہ فرماتے ہیں کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو پورا کر لوں۔ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ ایک رات نہیں، روزانہ عرش والا خدا یہاں آسمانوں پر آ کر یہ آوازیں لگاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی آواز کو سن کر، اللہ کی آواز کو جج کر کے اٹھ کر اپنے بسترے کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے اپنی آرزویں رکھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کی آرزوؤں کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ ان لمحات کو محفوظ کریں۔ قرآن حکیم میں یہ جو عبادت ہے نا، جس عبادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ تنہائی کی عبادت، رات کے اندر کی سرگوشیاں، اللہ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ راتوں کو اٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایمان والوں کی مختلف جگہوں پر صفات بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات گزارے سجدہ کرتے ہوئے، رات گزارے انسان رکوع کرتے ہوئے، یہی وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کو حاصل کروانے کے لیے میں آپ احباب سے مخاطب ہوں کہ ان گھڑیوں کو حاصل کر لیں، ان گھڑیوں کو حاصل کر لیں، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا، یہ بلڈنگیں، عمارتیں، یہ درخت، یہ ہر چیز جناب ہر چیز برابر کر دی جائے گی. سورج قریب آ جائے گا، گرمی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی جناب گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی جناب یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے گناہوں کے پسینوں میں غوطے کھا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں. کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، دور نظر آئے گا ایک سایہ، ایک سایہ دور نظر آئے گا، لوگ بھاگیں گے اس سائے کی طرف، گرمی اتنی ہوگی. اللہ اکبر. کوئی سایہ نہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ پاک ان سائے کے نیچے جگہ عطا کر دے گا. وہ سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہوگا یا اللہ کا سایہ ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں. ہر طرف میدان ہوگا، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور اس سائے کے نظر پڑے گی تو لوگ بھاگیں گے اس سائے کی طرف. اللہ آج اس سائے کے نیچے کس کو جگہ ملے گی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اس سائے میں جگہ دے گا. میں ان 7 کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جو میرا موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا جوان مرد، ایسا بندہ جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بہہ نکلے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ رونا شروع کر دے. یہ خالیاً یعنی تنہائی کی عبادت ہے، یعنی اسے دوسروں کی پرواہ ختم ہو جائے، وہ اکیلا اللہ کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ اس کی آنسو بہنا شروع ہو جائیں. آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر یہ خالیاً والی صفت لوگوں کے بیچ بیٹھ کر بھی حاصل کر لیتے ہیں. 1000 بندہ بیٹھا ہے، 100 بندہ بیٹھا ہے، ان میں سے 1-2 بندے اپنی صف میں بیٹھے روئی جا رہے ہوتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہوتے ہیں. وَذَكَرَ اللَّهَ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. وہ اللہ کا تنہائی میں جب ذکر کرتے ہیں فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ اپنی آنکھوں کو بہانا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں میں بیٹھ کر بھی اس صفت کو حاصل کر لیتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ پہلی صف کا نمازی ہو بندہ، پہلی صف کا نمازی 5 وقت کا، گھر کی حالت دیکھی جائے تو جناب با پردہ عبایا ہر چیز، جناب گھروں کی عورتیں دستانوں تک پہن کر ادھر ادھر سفر کرتی ہیں. اللہ کبھی موقع لاتا ہے نا تو وہ جاتے ہیں جناب نران کگان. اب یہاں لوگ جانتے ہیں تو وہ پہلی صف کے نمازی بھی ہیں، گھر والے پاپردہ بھی ہیں. اب چلے گئے مری نران کگان ادھر ادھر، وہاں پر ان کی عورتیں گلے میں دوپٹہ پہن کرنا جناب پردے کا خیال نہیں کرتے ہوئے تو ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں. اب ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا یہاں کوئی جانتا ہے. اور کئی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور خالیاً کی صفت حاصل کرتے ہوئے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ جناب رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا رونا، اپنی آنسوؤں کو بہانا، یہ ایسے ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو بندہ اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اپنے آنسو بہائے، قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرما دے گا. رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان گھرانوں کو، ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر بڑے بڑے اجر لے کر آئیں گے. کون کہتا ہے؟ جس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت والے دن آئیں گے اللہ کے حضور
اور تہامہ پہاڑ جتنے عمل لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ذروں کی طرح بکھیر دیں گے اور بے وقت کر دیں گے۔ نمازی بھی تھے، حج بھی کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ بھی تھا، بڑے بڑے ورد وظیفے بھی کرتے تھے، سارے عملات پہاڑ کی طرح یا تہامہ کے پہاڑ کی طرح تھے۔ اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ ذروں کی طرح بکھیر دیں گے، اور بکھیرنے کے بعد اللہ ان کے عملوں کو بے وقت کر دیں گے۔ ذرا آتا ہے نا کہ لیات الرجل العظیم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ایک ہٹا کٹا موٹا تازہ بندہ آئے گا اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اس بندے کو وزن کیا جائے گا تو اس بندے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سوچیں ذرا اس بات کو کہ 2.5-3 من کا انسان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، مقابلے میں مچھر کا پر ہو، مچھر کا پر ہو تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر نہ ہو۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، بعوضہ عربی زبان میں مچھر کو کہتے ہیں، جناح اس کے پر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھا۔ کیوں مچھر کے پر کے برابر نہیں تھا؟ اب اس حدیث کو پڑھو، رسول اللہ فرماتے ہیں، سمجھ آ جائے گی کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے دربار میں تہامہ پہاڑ کی طرح عمل لے کر آئیں گے، لیکن ان کے عملوں کو ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا، بے وقت کر دیا جائے گا، ان کے عملوں کا وزن ختم کر دیا جائے گا۔ صحابی پاس بیٹھے ہوئے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جن کے عمل اتنے پہاڑ کی طرح ہوں گے لیکن اللہ بے وزن کر دے گا، بے وقت کر دے گا، ذروں کی طرح اڑا دے گا؟ اللہ کے رسول ذرا ان کے اوصاف بیان کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کون ہوں گے۔ توجہ میری طرف کریں، اس عمل کو سنیں۔ حضرت ثوبان نے سوال کیا، اللہ کے رسول ان لوگوں کے اوصاف بیان کریں کہ جو پہاڑ کے برابر عمل لے کر آئیں گے اور عمل بے وزن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم قبیلے سے ہوں گے، لیکن تمہاری طرح عبادتیں بھی کرتے ہوں گے، تمہاری طرح راتوں کو اٹھ کر عبادات بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی تنہائیاں گندی ہوں گی۔ یہ بات بڑی سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔ یہ تنہائی کے اندر برے افعال کا مرتکب ہونا کیسے ہے؟ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ یہ ایک دنیا ہے نا موبائل کی، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا گند بھی ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا، کوئی اچھا انسان اسے قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی گندا انسان دنیا کی گندگی اس پہ دیکھنا چاہے تو ایک ٹچ سے دنیا کی گندگی بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور ہمارے گھرانوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے اپنے گھرانوں کو، ہمارے گھرانوں کی حالت کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رضائی کے اندر منہ ہوتا ہے اور موبائل ہمارا ٹچ شروع ہوتا ہے اور ہم دنیا کی گندگی رات کو رضائی کے اندر منہ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تنہائی کا خراب ہونا۔ تہامہ پہاڑ کے برابر عمل لے کر آنے والا اللہ ان عملوں کو بے وقت کر دے گا، اس لیے کہ یہ راتوں کی تاریکیوں میں برے افعال کے مرتکب تھے۔ میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، گھروں کے سرپرستوں سے گزارش ہے کہ اس بیماری کو معمولی بیماری نہ سمجھا جائے۔ جہاں بچوں کی اور تربیت کرتے ہیں، ان تربیتوں میں سے ایک تربیت یہ ضرور کریں کہ جب رات کو سونے کا ٹائم آئے تو اپنے بچوں سے موبائل لے کر جمع کر لیں، بچوں سے موبائل لے کر جمع کر دیں، بند کر کے رکھ دیں، صبح اگر ضرورت ہے تو انہیں دے دیں، لیکن یہ اس بیماری سے اپنے بچوں کو بچائیں، خود بھی اپنے آپ سے بچیں۔ حالت تو یہ ہے کہ بوڑھے ہیں تو وہ بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ بندہ سمجھائے کہ اس کو آوے کا آوا بگڑ گیا ہے، اس چیز نے بگاڑ دیا، اور یہ ایک چیز کے بعد ایک اور چیز دکھاتا ہے، بندہ اس کے بعد اگلی میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاتا ہے، ٹائم سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنا ٹائم بھی ضائع کر دیتا ہے۔ لوگوں اپنی تنہائیوں کو پاک صاف کر لو۔
तन्हाइयों को पाक साफ कर लो। अगर तन्हाइयां पाक साफ नहीं होंगी तो ओद पहाड़ के बराबर या तहामा पहाड़ के बराबर भी अमल लेकर जाओगे, अल्लाह उसे खाक बना देगा। अल्लाह हमसे डिमांड क्या करता है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मन खशियर रहमान बिल गैब वजाआ बिकल्ब मुनीब। अल्लाह अकबर। ये कल्ब मुनीब, कल्ब सलीम, ये इंसान को होना ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह फरमाते हैं मन खशियर रहमान बिल गैब, जो बंदा गैब में अल्लाह से डर गया, गैब में अल्लाह से डर गया, वजाअ बिकल्ब मुनीब, और वो कल्ब मुनीब लेकर अल्लाह के पास आया। और वो कल्ब मुनीब कैसे हासिल होता है? आप अपना पैमाना खुद हैं। अगर आपको अपनी इबादतों में मजा नहीं आ रहा ना, तो अपनी इबादतों को सही करने की कोशिश करें। अल्लाह की इबादत करते हुए मजा आना चाहिए। हदीस क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु। ऐ बंदे, तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। सोचे जरा, ये कैफियत हमारे अंदर आई है कभी? अगर नहीं आई तो अपने उलमा से राबता करें, अपना टेस्ट करवाएं उलमा से आकर मसाजिद मदारस में कि हजरत जी मुझे बताएं टेस्ट करके, मेरी इबादत में ये कैफियत नहीं आ रही, मेरे अंदर क्या मसला है, कोई बीमारी तो नहीं? अंता अबुदल्लाह कान्नका तराहु, तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को सामने देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा, दो ही हालतें जिक्र की। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर तेरे अंदर वो हालत नहीं आ सकती ना कि तू अल्लाह को देख रहा है, तो ये हालत जरूर आनी चाहिए कि फ़इन्नहु यराका, वो अल्लाह तुझे देख रहा है। दो हालतें बयान की, या तू अल्लाह को देख रहा है या अल्लाह तुझे देख रहा है। इन दो हालतों में से एक हालत को होना जरूरी है। अगर ये हालतें दोनों नहीं बन पा रही तो मैं आगे कह चुका हूं कि अपने इलामा साहब, अपने मौली साहब, मस्जिद के कारी साहब, अपने मुदर्रस, अपने खतीब, इमाम से आकर अपना टेस्ट करवाएं कि हजरत अपनी लेबॉर्ट्री में मेरा टेस्ट करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इबादतें भी कबूल नहीं हो रही, क्योंकि मुझे तो ये दोनों हालतों में से कोई हालत नहीं हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्हीं घड़ियों के बारे में, अक़रबु मा यकूनु रब्बु मिनल अब्द फी जौफिल लैलिल आखिर। ये रातों की तन्हाई जो है ना, अगर इंसान अल्लाह की याद में रात की तन्हाई गुजारे तो वो अल्लाह से डायरेक्ट हो जाता है। अगर वो तन्हाई में गंदगी में लग जाए तो वो शैतान के डायरेक्ट हो जाता है। दोनों हालतों में, अगर वो गहराई रात की तारीकी में, फी जौफिल लैल में, रात के अंधेरे में, अकेले में वो अल्लाह की इबादत में लग गया तो अल्लाह को अपने करीब पाएगा। हदीस क्या कहती है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनु रब्बु मिनल अब्द फी जौफिल लैलिल आखिर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदे के सबसे ज्यादा जो करीब होता है वो इन्हीं घड़ियों के टाइम पर होता है, जो रात का आखिरी टाइम होता है। इन घड़ियों के वक्त अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब हो जाता है, उस बंदे के कि जो बंदा अल्लाह के जिक्र में लग जाता है। और वो बंदा जो गंदगी में लगा हुआ है, फहाशी देख रहा है, रात की तारीकी है, माँ बाप बहन भाई सारे सोए हुए हैं, ये मोबाइल पे गंद देख रहा है, तो वो शैतान के करीब हो जाता है। शैतान उसे अपना साथी बना लेता है। जो अल्लाह के साथ जुड़ जाए अल्लाह उसे अपना साथी बना लेता है, तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं काल अल्लाह ताला या इब्ने आदम इज़ा ज़करतनी खालियन ज़करतुका खालियन। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है इज़ा ज़करतनी खालियन ज़करतुका खालियन, मेरे बंदे जब तू मुझे तन्हाई में याद करेगा ना तो मैं भी तुझे तन्हाई में याद किया करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह को अपना महबूब बना लो। वो तो वो है जिससे मांगो तो वो नाराज नहीं होता,
دنیا والوں سے ایک دفعہ ہیلپ مانگو دے دیں گے، دوسری دفعہ ہیلپ مانگو دے دیں گے، تیسری دفعہ ہیلپ مانگنے کا ٹائم آئے گا تو وہ دیکھتے ہی کہیں گے یار اور پاس سے ہو منگتا ہے، نو ٹالو یار، کیا پتہ نہیں فلی کرو کہ کیا آپ کی ہاں لی کرو، یعنی ایسے ایسے جب دنیا والوں سے مانگے تو دنیا والے کہتے ہیں لی کرو، لیکن اللہ وہ ذات ہے جتنا مانگتے چلے جاؤ گے، جتنا مانگتے چلے جاؤ گے اللہ تمہاری مانگ کو پورا بھی کرے گا، اپنے بندے سے راضی بھی ہوتا ہے چلا جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا۔ یاد رکھو جو اللہ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں اوندا کر کے ڈال دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، پورا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے نہ مانگا تکبر میں آگے کہ میں نہیں اللہ سے مانگتا، اللہ کہتا ہے پھر جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، اللہ کہتا ہے ابن آدم، اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے اذا ذکرتنی خالیا ذکرتک خالیا، میرے بندے جب تو مجھے تنہائی میں آ کر بلاتا ہے نا، میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں بھی تیرا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، تو تنہائی میں ذکر کر میں تیرا تنہائی میں ذکر کروں گا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنَ الَّذِي تَذْكُرُنِي فِيهِمْ، اے میرے بندے جب تو لوگوں کے بیچ مجھے پکارتا ہے تو میں بھی تجھے ان لوگوں کے بیچ پکارتا ہوں جو ان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ ہم تو منگتے ہیں نا، منگتے ہیں، ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، اور وہ عرش والا خدا ہر چیز کو دینے والا عطا کرنے والا ہے، مالک جو وہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، وہ ساری بادشاہوں کی بادشاہت کس کے پاس؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہ بھی میں ہوں، بادشاہ جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ وہ اللہ، ہم مانگتے ہیں، مانگتے اللہ سے، ہم نے رزق چاہیے تو وہ بھی مانگنا ہے اللہ سے، ہم نے عزت مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ سے، ہم نے بیماریوں سے شفا مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ سے، ہم نے اولاد مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ سے۔ دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے ہم مانگیں گے تو کس کو مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ۔ آج کتنا عرصہ بیت گیا، بارشیں ہوئے، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ کی قسم جتنے لوگ دنیا میں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں بے بس ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اب جناب حکومتیں بھی اعلان کرتی تھی کہ اب ہم خود مختار ہو گئے ہیں، ہم مصنوعی بارشیں بسائیں گے۔ کو مصنوعی بارشیں جو اب سستی پڑتی ہیں ایک دو جگہ کروا کے بس ٹھوس ہو گئی ان کی بھی۔ اللہ اکبر، یہ بارشوں کا برسانا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور اب ملک کے حکمران بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء سے کہ علماء تھوڑا سا سنجیدہ ہوں اور جناب علماء نماز استسقاء ادا کرے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ یہ بارشوں کا برسانا، آسمان سے بارشوں کا آنا، ان بارشوں کے آنوں کی وجہ سے اللہ کا رزق میں اضافہ کرنا، بیماریوں کا ختم کرنا، یہ کرتا ہے تو صرف عرش والا خدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی بندہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، جو شفا والی، جو رزق والی بارش عرش والا خدا آسمانوں سے اتارتا ہے، ساری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو کر نہیں گرا سکتے۔
ایک تو اپنے اللہ سے مانگنا سیکھے، دوسرا جو بات میں نے ذکر کی کہ ان تنہائی کے لمحات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تنہائی کے لمحات جس نے پا لیے، ایک تو اس کا چہرہ کبھی بے رونق نہیں ہوتا۔ جو بندہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے نا، اس کا چہرہ کبھی بھی بے رونق نہیں ہوتا۔ جو بندہ رات کی تاریکی کو حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی کسی جگہ پر ناکام بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات کر دیتے ہیں، پھر لوگ اس سے دعا کرواتے ہیں، یار تو دعا کر، تیری دعا بڑی سنی جاتی ہے۔ وہ دعا کیوں سنی جاتی ہے؟ کہ وہ رات کی ان گھڑیوں میں بیٹھ کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یارانہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن اور حدیث کو ماننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔